अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है रात की कहानी। चांद की रूह फैली चांदनी समंदर किनारे अजीब समा पैदा कर रही थी कि इतने में सतह समंदर पे एक खूबरू दिलकश और दिलफरेब दोशीज़ा नमूदार हुई। इसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट खेल रही थी और फिर एक अजीबोगरीब दिलफरेब फरहत बख्श नाकाबिले यकीन हकीकत पर मबनी कहानी। मेरी उम्र 15 साल से ज़्यादा न थी जब मैं और मेरी फैमिली अपनी ज़्यादातर मौसम सरमा की छुट्टियां समंदर के किनारे बने एक छोटे से कॉटेज में गुजारा करते थे। मगरबी वेल्स मेरे और मेरे बड़े भाई के लिए दूसरे घर जैसा था। वहाँ की आबो हवा में कुछ अलग ही अपनापन और जादू था। जब समंदर की लहरें खामोशी से साहिल के किनारे से टकराती तो पानी के शोर की आवाज़ मुझे अपने कमरे की खिड़की के ज़रिए सुनाई देती। हर रात मैं खाली अज जहन आंखें खोले आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाती और समंदर की लहरों की पुरसुकून आवाज़ें सुनती रहती, जो मुझ पर माँ की सुनाई हुई लोरी के जैसा काम करती। मैं समुंदर की लहरों के साथ नींद की वादियों में कहीं गुम हो जाती। हम दोनों बहन भाई अपना ज़्यादातर वक्त समुंदर के किनारे साहल की रेत पर खेलते हुए गुजारते, जो काफ़ी वसी रकबे तक फैला होता था। समंदर के शफाफ पानी के ऊपर डूबते सूरज का दिलफरेब मंजर इस कदर सहर ज़दा होता था कि मैं काफ़ी देर इसके सहर में जकड़ी रहती थी। इन लम्हात में मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश जागती कि मैं काश कभी किसी जल परी से मिल सकूं या फिर किसी पानी के घोड़े को ही कुफ दरिया पर तैरते हुए देख सकूं। जब मैं अपनी इन ख्वाहिशात का जिक्र अपने भाई से करती तो वह हंस कर मेरे ख्यालात को ख्याली करार दे देता और मैं इसके ऐसा कहने पर चुप साध कर रह जाती। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह एक आम सा दिन था। मैं और मेरा भाई समुंदर के किनारे रेत पर खेल रहे थे जब ही मैं पानी पर किसी चीज़ से ठोकर खाकर लड़खड़ा गई। मुश्किल संभलने के बाद जब मैंने इस जानिब देखा जहाँ से मुझे ठोकर लगी थी तो किसी चीज़ को रेत के अंदर चमकते हुए पाया। इस पर से समंदर की लहरें आ जा रही थीं। मैं इसके करीब पहुंची तो वो चीज़ समुंदर की किरणों में पहले से भी ज़्यादा टिमटिमाने लगी। समंदर की आवारा मौजें बार बार साहिल के किनारे आकर रेत को चूम रही थीं। जैसे ही लहरों ने वापसी का रुख किया तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कदरे झुककर ठंडे पानी में हाथ डालकर इस चीज़ को गीली रेत के अंदर से निकाल लिया और अपने हाथ में इसे मजबूती से थामकर गौर से देखने लगी। ये एक नहायत खूबसूरत चमकता दमकता सेब था जिसकी टमटमाहट इसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। शायद ये सेब किसी जलपरी के हार का था। ये ख्याल यूं ही अचानक मेरे जहन में कूदा था क्योंकि सेब के खदोखाल नहायत कदीम तर्ज के साथ और ऐसा सेब मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं अभी गौर से इस दिलकश सेब को उल्ट पुल्ट करके देख रही थी जब ही मेरी समातों से मेरे भाई की आवाज़ टकराई। कैसी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मेरे भाई ने दूर से आवाज़ लगाई। इधर आओ और केकड़ों को देखो। मैंने नहायत आराम के साथ इस सेब को अपनी जैकेट में रख लिया और अपने भाई की जानिब बढ़ गई। इस दिन हम समुंदर किनारे सूरज गुरूब होने तक खेलते रहे। कॉटेज वापस आने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे इस सेब का ख्याल आया जो मुझे आज साहिल के किनारे में मिला था। जैसे ही मैंने अपनी जेब से निकाला ठीक इसी वक्त मम्मी मेरे कमरे में चली आई और वो मेरे हाथ से किसी चीज़ को देखकर मुझकर बोली, क्या आज समुद्र किनारे कुछ ख़ास तलाश किया है? जब मैंने इन्हें वो सेब दिखाकर इस बारे में बताया कि किस तरह वो सेब मेरे हाथ लगा तो वो मेरी पूरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराई और बोली, कैसी मेरा बच्चा, इधर आओ मेरे पास कुछ देर के लिए। इनकी ममता से लबरेज आवाज़ उभरी तो मैं इस सोफे पर इनके पहलू में जा बैठी।
یہ سیب تمہارے پاس کیوں ہے؟ اس کا مطلب جانتی ہو؟ ممی نے پیارے سے میری طرف دیکھ کر پوچھا، مگر میں جواباً انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ مسکرائیں اور بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بچی بہت خوش قسمت ہے، کیونکہ اسے جل پریوں کے ہار سے نکلا سیب ملا ہے۔ ممی کے ایسا کہنے پر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور خوشگوار حیرت سے بولی، کیا سچ میں ممی؟ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ممی نے اس بات میں سر ہلا کر کہنا شروع کیا، ہاں، روایات میں ہے کہ جب بھی کبھی آسمان پر پورا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے تو سمندر کی تمام جل پریاں سطح سمندر پر آ کر سمندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ جشن مناتی ہیں اور کف دریا پر خوبصورت سفید گھوڑوں کی سواری بھی کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان ملاحوں کی رہنمائی اور مدد بھی کرتی ہیں جو سمندری طوفان کے باعث اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں یا پھر مصیبت میں ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھار ساحل کے کنارے بھی آتی ہیں اور وہی وقت ہوتا ہے جب وہ تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تحفے رکھ کر چلی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک تحفہ تمہیں مل چکا ہے۔ ممی نے تفصیل سے بتایا تو میں انتہائی دلچسپ کہانی سننے کے بعد اشتیاق سے ممی سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی جل پری کو دیکھا ہے؟ ہاں، جب میں تمہاری عمر کی تھی تب میں نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے بھی بالکل تمہاری طرح ایک ایسا سیب ملا تھا جس کے اگلے دن ہی شام کو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ممی نے جواباً کہا تو مجھے حیرت کی کئی شدید جھٹکے لگے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، وہ دکھتی کیسی تھی ممی؟ میری حالت دیکھ کر ممی مسکرا کر بولی، میں تمہیں زیادہ نہیں بتا سکتی میری جان، کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اس بارے میں کسی انسان کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری گڑیا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ بہت ہی چمکدار اور خوبصورت تھی، اور مجھے یہ احساس ہے کہ بہت جلد تم بھی اپنی کسی جل پری سے ضرور ملو گی۔ ممی نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا، وہ تمام رات مجھے ٹیک سے نیند نہ آ سکی۔ سوچوں کی یلغار تھی جو سونے نہ دے رہی تھی۔ میں بہت پرجوش تھی اور بیڈ پر آنکھیں کھول کر لیٹے ہوئے بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ کیا میں کبھی کسی جل پری سے مل سکوں گی؟ اگر ملوں گی تو اسے کیا کہوں گی؟ ہم کیا باتیں کریں گے؟ بس یہی سوچتے سوچتے وہ تمام رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اگلے دن ہم ایمبلڈ جا پہنچے، جہاں ممی ڈیڈی اکثر ہمیں لے جایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی الگ تھلگ بے حد خوبصورت پرسکون جگہ تھی، جہاں کے سمندر کا پانی آئینے کی طرح اس قدر شفاف تھا کہ ہم دور سے ہی پانی کے اندر سکون سے تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بے آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ دور کہیں آسمان پر سورج اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا اور بادلوں کا کوئی چھوٹا سا آوارہ ٹکڑا بھی دور دور تک مٹر گشت پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی سمندر کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے بڑے مزے سے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا، جبکہ میں اکیلی ہی ساحل کنارے کنکریوں سے کھیلنے میں لگی تھی اور خود کو خیالوں میں جل پریوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہر فکر سے آزاد میں گا رہی تھی، ہنس رہی تھی اور خود کو سمندر کی ملکہ ایمبیلیا تصور کر رہی تھی، جو سمندر کی ہر مخلوق کا خیال رکھتی ہے۔ شام ڈلتے ہم گھر واپس آئے تو سارا دن کھیلنے کے باعث تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ ہم سب رات کے کھانے میں بھنی ہوئی تازہ مچھلیوں کے ساتھ چپس، آئس کریم اور کوک کی ٹھنڈی بوتلوں سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس قدر لذیذ کھانا کھانے کے بعد نیند کا خمار سر چڑھ کر بولنے لگا اور سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا کوئی دوسرا پہر ہوگا، میں بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ معاً میری آنکھ بنا کسی وجہ کے ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ مجھے اس طرح اچانک آنکھ کھل جانے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ میں خالی ذہن آنکھیں کھولے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ معاً دور کہیں ہوا کے روشن پر لہراتی بل کھاتی کوئی مدھم سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، کیسی۔ اپنا نام سن کر میں بے اختیار چونک کر اٹھ بیٹھی اور آواز کی سمت کا تعین کرنے لگی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی کہ 100% کسی نے میرا نام نہایت دھیمے سے پکارا تھا۔ از خود میری نگاہیں کھڑکی کی جانب جا ٹھہریں۔ غالباً آواز باہر سے آئی تھی۔ میں اپنے اوپر سے لحاف اتار کر بیڈ کے نیچے اتری اور کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر آسمان پر رات کی کالی چادر تنی ہوئی تھی، جس کے اوپر پورا چاند اپنی تمام
اپنی تمام تر حشر سمانیتوں کے ساتھ محور رقص تھا، اور اس کی دھیمی روشنی میں جزیرے کا منظر نہایت دل فریب تھا۔ سمندر کی پرسکون لہریں جب بار بار آ کر اپنا سر ساحل کے کنارے سے پٹکتی تو بے حد رومانوی ماحول پیدا ہو جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری کرنے پر تلی ہوئی تھی کہ میں نے ساحل کنارے ایک بڑی سی چٹان پر کسی سراپا وجود کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو میری جانب اپنا ہاتھ لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے مجھ پر سکتے طاری ہو گیا۔ کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی تھیں؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ جب میں نے مزید دیدے پھاڑ کر غور سے دیکھا تو وہی وجود جو کسی سائے کی طرح مجھے ایک بار اپنی جانب اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ باہر جو کوئی بھی تھا غالباً مجھے ہی بلا رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے باہر کون بلا سکتا ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ میں نے لمحے کے لیے سوچا، مگر پھر جلدی ذہن میں آئے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں 15 سال کی کم عمر بچی ضرور تھی، مگر اب ایسی بھی کوئی ڈرپوک نہ تھی کہ باہر جا کر کسی صورتحال کا جائزہ نہ لے سکوں۔ چنانچہ میں خود میں تمام ہمت و حوصلے کو یکجا کر کے آہستگی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں چلی آئی۔ پورا گھر اندھیرے کی لپیٹ میں تھا۔ میرے ڈیڈ کے اونچے خراٹے پورے گھر میں گونج رہے تھے، جو رات کی خاموشی میں بے ہنگم شور برپا کر رہے تھے۔ میرے بدن میں ہلکی ہلکی کپکپی طاری تھی کیونکہ میرے پاؤں ننگے تھے اور ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے خاموشی سے اندھیرے میں اپنی جرابیں اور جوتے تلاش کیے، جنہیں پہننے کے بعد میں لانگ کوٹ اوڑھ کر دبے پاؤں چلتی ہوئی صدر دروازے کی جانب بڑھی۔ گھر والے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے، لہٰذا مجھے اطمینان تھا کہ وہ میری واپسی سے پہلے تک نہیں جاگیں گے۔ میں نے بنا آواز پیدا کیے نہایت احتیاط کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ بدمست ٹھنڈی ہواؤں کی آغوش نے میرا استقبال کیا۔ میں نے کوٹ کو اپنے گرد مزید اچھے سے لپیٹا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے باہر چلی آئی۔ ہمارا کاٹیج ساحل کے پاس ہی تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں نرم و ملائم ریت پر چلتی ہوئی اس جانب بڑھ رہی تھی جدھر مجھے وہ سایہ دکھائی دیا تھا۔ کھلے آسمان پر پورے چاند کے ساتھ آج ستاروں کی بھی جیسے بارات سجی ہوئی تھی، جن کی روشنی میں پورا جزیرہ نہایت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں سمندر کے پانی کی ہلکی ہلکی آوازیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ اس وقت میرے علاوہ دوسرا کوئی اور ساحل پر موجود نہیں تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے ساحل کنارے پہنچی تو میں نے کسی وجود کو سمندر کے پانی کے اندر اوپر سے نیچے حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ چاند کی دھیمی روشنی میں اس کے چہرے کے نقش و نگار دھندلے تھے، مگر اپنی جسمانی خد و خال کے باعث وہ کوئی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ کیسی؟ ادھر آؤ! ایک پرجوش نسوانی آواز ابھری۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی، مگر میں بہادری سے بولی، کون ہو تم؟ میرا نام صوفیہ ہے اور میں ایک جل پری ہوں۔ وہ بولی تو لمحے کے لیے میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں حیرت کی کشتی میں ڈولنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے مجھے یکدم سے ہوش آ گیا اور ایک جل پری سے ملنے کا خواب پورا ہوتا دیکھ کر مجھے بے انتہا مسرت کی مستی چھا گئی۔ کیف و سرور کی بے پناہ لہریں مجھے اپنے پورے بدن میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جل پری؟ کیا واقعی؟ میرے لہجے میں بھی حد درجہ حیرت امڑ آئی تھی۔ مجھے اپنی بصارت اور سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر یکا یک میں نے چاند کی ہلکی روشنی میں اس کی لمبی سی خوبصورت سے چمکتی ہوئی دم دیکھی، جو چاندنی میں مزید دہک رہی تھی اور پانی سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں میرا تحفہ ملا جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر گئی تھی؟ صوفیہ نے کنارے پر آتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اب اس کا چہرہ مجھ پر واضح تھا۔ وہ بے حد حسین و جمیل تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر بڑی بڑی گول مٹول نیلی آنکھیں، خون کے رنگ جیسے سرخ ہونٹ اور کمر کی پشت پر پھیلتے ہوئے قیامت خیز لمبے ریشمی سرخ بال۔ اس قدر خوبصورت جل پری کا تصور میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ایسی حسن پری میں نے کبھی فلموں میں دیکھی تھی۔ وہ سب جو کل مجھے ساحل کنارے ملا تھا، کیا خاص طور پر میرے لیے چھوڑا گیا تھا؟
میں نے حیرانی سے پوچھا تو صوفیہ نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم ہماری خاص موسم سرما کے وسط کی چاندنی رات کی پارٹی میں آنا چاہو گی؟ ملکہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ صوفیہ بولی، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں نے پرجوش ہوتے ہی خوشی سے کہا۔ اس لمحے صوفیہ کا خوبصورت سفید گھوڑا لہروں کی سطح سمندر پر ابھرا۔ گھوڑے کے لمبے ملائم بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی دم بھی ادھر سے ادھر جھوم رہی تھی۔ وہ بالکل فرضی کہانیوں جیسا یونیکارن تھا جس کے سر پر ایک شاخہ بھی موجود تھا۔ اس منظر کو اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ کر لمحے کے لیے میری نظریں پتھرا گئیں۔ چاند کی روشنی میں جل پری صوفیہ اور اس کے خوبصورت سفید گھوڑے کا منظر ہی عجیب تھا۔ صوفیہ نے میری جانب ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے نرم و نازک ہاتھ میں تھما دیا اور سمندر کے ٹھنڈے پانی میں اتر گئی۔ صوفیہ نے سہارا دے کر مجھے اپنے خوبصورت گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اب میں مکمل طور پر گھوڑے کی رحم و کرم پر تھی۔ اگلے ہی لمحے ہم ایمرلڈ کی رنگ برنگی لہروں کے نیچے غائب ہو گئے۔ دور آسمان پر چمکتی چاند کی روشنی میں ساحل سمندر کے نیچے بکھرے بے شمار رنگ ہیرے کی مانند چمک رہے تھے اور سمندر کے شفاف پانی سے اوپر آسمان پر چمکتا ہوا چاند بھی بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نہ جانے کتنی دیر آرام و سکون سے سمندر کی لہروں کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہونے کے باوجود میں ٹھیک سے سب کچھ دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی اور سانس لے سکتی تھی۔ یہ سب میرے لیے کسی سہانے خواب سے کم نہ تھا، جس پر یقین کرنا اب بھی میرے لیے خاصا دشوار تھا۔ دور سے ہی مجھے جادوئی دنیا کا ایک سفید محل دکھائی دیا جس کی بلند و بالا عمارت بڑے شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اسی پر شکوہ عمارت کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو کھو بیٹھی۔ میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ محل کی خوبصورتی نے مجھے اپنے حسن میں جکڑ لیا تھا۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ایسے شاندار محل میں آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ یہ سب کوئی خواب تھا یا سراب، کوئی فسانہ تھا یا طلسمی کہانی، یہ کیا تھا مگر جو مجھے میرے خیالات اور تصورات سے کہیں زیادہ آگے لے گیا تھا۔ دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل سمندر کی گہرائیوں میں بھی ایک الگ خوبصورت اور پرسکون دنیا کو دیکھ کر میری حالت بیان سے باہر تھی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ راہداریوں سے ہلکی موسیقی اور قہقہوں کی آواز نیچے ہال تک آ رہی تھی۔ میرے ساتھ آؤ کیسی؟ صوفیہ نے کہا اور مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جہاں لاتعداد رنگ برنگے خوبصورت سے طرح طرح کے گاؤن موجود تھے، جن کے ساتھ ہی زیورات اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے تاج بھی پڑے تھے۔ صوفیہ نے میرے لیے سمندری رنگ کا خوبصورت سا گاؤن منتخب کیا جو مجھے بھی بے حد پسند آیا اور وہ پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے لگی۔ وہ واقعی سب سے الگ اور بے مثال تھی۔ صوفیہ نے اس کے سانے اپنی کمر کو تھوڑا سا خم کیا جس کی دیکھا دیکھی میں نے وہی عمل دہرایا تو ملکہ ایمیلیا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کے جیسے حسین تھی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کیسی؟ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ صوفیہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تمہیں اس کا دیا ہوا تحفہ مل چکا ہے جس وجہ سے اب تم دونوں دوست ہو۔ مجھے بتاؤ سمندر کے نیچے تمہیں ہماری دنیا کیسی لگی؟ بہت خوبصورت، میں نے جھٹ سے جواب دیا۔ میری تو خواہش ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکوں، میں نے خوشی سے کہا تو میرا جواب سن کر ملکہ مسکرا دی۔ میری جان، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، ملکہ نے کہہ کر اپنے پاس کھڑی ایک اور جل پری کو اشارہ کیا تو وہ ہال نما کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا جسے اس نے ملکہ ایمیلیا کے حضور پیش کر دیا۔ ملکہ ایمیلیا اپنے تخت سے اٹھ کر چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے ہاتھوں سے وہ باکس میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے وہ باکس کھولا تو اندر نہایت خوبصورت چمکتا دمکتا موتیوں کا ہار تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئیں۔ صوفیہ نے مجھے بتایا کہ تم
کس قدر خیال رکھنے والی اور پیار کرنے والی انسان ہو، تمہاری اچھائی اور نیکیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ نیکلس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنی خاص ہو۔ ملکہ کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر مجھے بے حد درجہ خوشی کا احساس ہوا۔ ملکہ ایمیلیا نے اپنے ہاتھوں سے وہ موتیوں کا ہار میرے گلے میں پہنا دیا۔ جب بھی کبھی تم اداس یا افسردہ ہو تو اس سیب کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر یہ الفاظ دہرانا: گرم اور چمکیلے سیب، جب بھی رات کو سوؤں تو میری حفاظت کرنا، اور جب کبھی میں تنہا یا اداس محسوس کروں تو مجھے یہ یقین اور احساس دلانا کہ تم میری راہ دیکھ رہے ہو۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد میں ہمیشہ تمہیں جواب دوں گی، چاہے جہاں بھی ہو، مگر پھر بھی تمہیں اشارہ بھیجوں گی کہ میں تمہیں سن رہی ہوں اور تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کیسی کہ تم بہت ہی اچھی اور پیار کرنے والی انسان ہو۔ یہ سب کہنے کے بعد صوفیہ اور اس کا گھوڑا مجھے سمندر کنارے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں تنہا ساحل پر کھڑی تھی اور میری نظریں اب بھی وہیں ساکت تھیں جدھر چند لمحے پہلے صوفیہ اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ موجود تھی، اور اب ہوا صرف ڈولتے پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تحت نگاہ نیلے پانی کی چادر نتی ہوئی تھی، جس کے اوپر بھی نیلے رنگ کے عرش پر بادلوں کی اوٹ سے سورج نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ماحول میں ایک سکوت سا طاری تھا، صرف لمحہ بہ لمحہ بڑھتے پانی کے شور کی آوازیں چند لمحوں کے لیے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھیں، جب سمندر کی پرسکون لہریں آ کر ساحل سے ٹکراتی تھیں۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے کاٹیج کی جانب چل پڑی، اور یہ دیکھ کر میں نے سکون کی گہری سانس خارج کی کہ گھر میں اب تک کوئی نہیں جاگا، یعنی میرے رات بھر غائب رہنے کا علم کسی کو نہیں ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی، جس کا دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر دراز ہو گئی، اور رات بھر کی تھکی ہاری جلد ہی نیند کی دیواروں میں جا سوئی۔ آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ آیا تھا۔ میں کافی دیر تک سوتی رہی، اور شاید ممی نے بھی مجھے گہری نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ گزشتہ تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ تھے، مگر اب بھی مجھے کسی خواب کی مانند لگ رہے تھے۔ ان سب کا یقین کرنے کے لیے میں نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، جو میں نے سونے سے پہلے اتار کر نہ سوئی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ سیب میرے کوٹ کی جیب میں اب بھی موجود تھا، جو صوفیہ نے مجھے دیا تھا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے آئی تو اور حیرت میں منتظر تھی۔ میرے گلے میں اب بھی وہ نیکلس موجود تھا جو ملکہ ایمیلیا نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنایا تھا۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ایک خواب یا میرا وہم نہیں تھا، بلکہ وہ سب ایک اٹل حقیقت تھی جن سے میری گزری تھی، اور یہ جان کر مجھے حد درجہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حفاظت سے اسے نیکلس کو اپنی خاص قیمتی چیزوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، یوں ہی کئی سال بیت گئے۔ میں اب ایک بھرپور جوان لڑکی ہو چکی تھی۔ ہم متعدد بار مغربی ویلز واپس گئے، مگر پھر کبھی اپنے ساحل پری دوست سے دوبارہ نہ مل سکی۔ اکثر اوقات میں ساحل کنارے کھڑے ہو کر دور تک پھیلے نیلے سمندر پر نظریں گاڑ کر یہی خواہش کرتی تھی کہ کاش میں ایک بار پھر اسی سمندر کی سطح پر رقص کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اور جب بھی کبھی مجھے کسی سچے دوست کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جس سے میں اپنی ہر فکر، ہر پریشانی شیئر کر سکوں، تب میں وہ سیب اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر وہ قیمتی الفاظ دہراتی تھی جو صوفیہ نے مجھے ذہن نشین کروائے تھے۔ میرے ایسا کہتے ہی وہ سیب پہلے سے بھی کہیں زیادہ چمکنے لگتا تھا، اور میری سماعتوں سے صوفیہ کی نرم سرگوشی سے آواز ٹکراتی تھی: کیسی ہمیشہ یاد رکھنا تم کتنی اچھی اور نیک دل ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہر پل، ہر لمحہ دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اور پھر یہی احساس میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر جاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے،
وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔